बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम और समंदर पार पाकिस्तानियों को मुबारक कैदी नंबर 804 की काल पर अवाम ने खौफ के तमाम तर बुत तोड़ दिए। पूरे पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज करने के बावजूद आज जिस तरह पाकिस्तान के अवाम, पंजाब के अवाम घरों से बाहर निकले, माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की नींदें हराम हो गईं। ख़ास तौर पर भावलपुर, फैसलाबाद और मियांवाली ने माजी के तमाम तर रिकॉर्ड्स तोड़ दिए एहतजाज के। और आज सुबह का आगाज़ पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर काजी फैज़ ईसा साहब की जलालत, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बहुत बड़ी तादाद में दबंग अंदाज में वकला का एहतजाज, उसके बाद फिर इस खबर का आना कि नवाज शरीफ सरे दस लंदन नहीं जा रहे, उन्हें रोक लिया गया है। और वो जो कहा करते थे कि हम बहुत बड़े इनकलाबी हैं, वोट को दी जाने वाली इज्जत उन्होंने बेच खाई। और उसके बाद फिर जिस तरह से दिन चढ़ने के बाद पूरे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर 3 शहरों में लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम इमरान खान की काल पर घरों से बाहर निकले, वो एक बहुत बड़ी तारीख़ है। यकीनी तौर पर यह ऐसी तारीख़ रकम हुई कि पाकिस्तान के अंदर माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पहले चंद फुटेजेस ही हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। पंजाब के 3 बड़े शहरों में एहतजाज की, जो कि पाकिस्तान का रवायती मीडिया, पाकिस्तान के बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी आपको नहीं दिखा रहे। कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये मनाजर जनाब फैसलाबाद के हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम घरों से बाहर निकले हुए हैं। जनाब, कप्तान तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार, ताकि नारे भी आप सुन सकते जी। ये फुटेज देखिए ज़रा, मुसलसल घरों से बाहर बड़ी तादाद में तमाम तर रुकावटें तोड़कर, ये एक ऐसी सूरत हाल है कि दफ़ा 144 नाफिज है पंजाब के कई शहरों के अंदर। एक मर्तबा फिर माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के फेवरेट अदाकार नवाज शरीफ को आज फिर मैदान में उतारा गया ताकि वो कुछ एयर टाइम बाय कर सकें। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम जिस तरह से घरों से बाहर है, जी देख सकते हैं आप। एक और जगह के मनाजिर, एक्सक्लूसिव फुटेज, रवायती टीवी चैनल्स आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन ये मजदूर साफ़ी हमारी ये कोशिश कि इस किस्म की एक्सक्लूसिव फुटेज निकाल कर आपके सामने रखी जाए ताकि आपके हौसले जवान हो कि कप्तान की काल पर इस वक्त वो तीनों शहर जिनके मुतल्लिक कप्तान ने काल दी, वो खड़े हैं जनाब कप्तान के साथ। और पुलिस की जानिब से तमाम रास्ते बंद करने के बावजूद, तमाम तर रुकावटें पैदा करने के बावजूद, तमाम तर जुल्म व सितम ढाने के बावजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम, पंजाब की अवाम इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, इस वक्त भी आखिरी इत्तला तक सड़कों में हैं। मामलात काबू से बाहर हो चुके हैं। हाँ, एक सवाल ज़रूर पैदा हो रहा है कि जितनी बड़ी तादाद में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, क़यादत को गिरफ़्तार किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत और वहाँ के कारकुनान को दोबारा से देखना होगा, पॉलिसी बनानी होगी, सोचना होगा कि किस तरह से ये 4 अक्टूबर को पहुँचेंगे इस्लामाबाद डी चौक। इमरान खान का पैगाम है कि मेरे पाकिस्तानियों, मेरी सारी जद्दोजहद आपको आज़ाद करवाने के लिए है। आप खौफ के सारे बुत तोड़ कर निकलो। ये वक्त डू और डाई का है। मैं अपनी ज़ात की कुर्बानी आप लोगों की आज़ादी के लिए दे रहा हूँ। आप भी अपनी ज़ात की नफ़ी करते हुए पूरे मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का सोचें और मेरी काल पर एहतजाज के लिए निकलें। ये आज पैगाम सबसे पहले इमरान खान का पाकिस्तानी अवाम के सामने आया और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ पंजाब के अंदर, वो एक पूरी तारीख़ है। आगे चल कर की फुटेजेस आपके सामने रखते हैं। दिन का आगाज़ जनाब कुछ इस तरह से हुआ कि काजी फैज़ ईसा साहब अपनी ही बनाई हुई अदालत के अंदर जलील हो गए और वो बेंच जो उन्होंने 63A नज़रसानी के हवाले से बनाया था, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जब एहतजाज आया तो काजी फैज़ ईसा साहब अपना सा मुँह लेकर रह गए और आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। और वो काम जो ना हामिद खान कर सके, वो काम जो ना अली ज़फ़र कर सके, वो काम जो ना नईम बुखारी कर सके, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर वकला क़यादत कर सकी,
وہ کام جناب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے وکیل مصطفین کاظمی نے آج کر دکھایا، ٹکر کے وکیل ثابت ہوئے۔ اور اس وقت کچھ مخصوص اکاؤنٹس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مصطفین کاظمی صاحب نے قاضی فیض عیسیٰ سے بدتمیزی کی۔ ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے حضور بڑے احترام کے ساتھ مصطفین کاظمی صاحب نے موقف رکھا کہ نہیں جناب، آپ کا بینچ تو غیر آئینی ہے، آپ تو جانبدار ہیں، آپ اس معاملے کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے۔ ججز کمیٹی میں بھی خود بیٹھ جائیں، بینچ میں بھی خود اپنے آپ کو شامل کر لیں، پھر اپنی مرضی کے بینچ بھی بنا لیں، اس کے بعد جن جج کو چاہیں وہ آپ نکال دیں اور پھر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دے دیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جس پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب آپے سے باہر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سادہ پولیس اہلکاروں کو کہ ان کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے، جس پر پھر مصطفین کاظمی نے کہا کہ آپ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نہیں، آپ فراڈ قاضی فیض عیسیٰ ہیں، فراڈ قرار دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے اور سب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، صرف اور صرف ایک ایکسٹینشن کے لیے۔ اس کے بعد وکلاء نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر احتجاج کیا۔ اس کی فوٹیج بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنیے ذرا جی۔ یہ اس وقت میڈیا سے گفتگو بھی چل رہی ہے، آپ سن سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں وکلاء بڑی تعداد میں۔ بلکہ پہلے میں آپ کے سامنے فوٹیجز رکھتا ہوں ہو کیا رہا ہے، اس کے بعد جی یہ گو قاضی گو۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا پتلا بھی وکلاء کی جانب سے جلایا گیا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے وہ سب کچھ کیا جس کی ماضی کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی، تو پھر وہ سب کچھ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی کیا گیا جس کی ماضی، یہ اب دیکھ سکتے ہیں آپ۔ بہت زیادہ غصہ پایا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا پتلا۔ یہ بالکل پاکستانی میڈیا، روایتی میڈیا اس کو نہیں دکھا رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر سخت حالات خراب، جا رہے ہیں وکلاء کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کے باہر۔ اور پہلی دفعہ یہ ہوا، جی سنیے، تالا لگا دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، میڈیا کو روک دیا گیا، نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر آ سکے۔ قاضی فراڈ عیسیٰ جنہیں مصطفین کاظمی نے قرار دیا، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے کرتے ہیں۔ 500 سے زائد وکلاء باہر موجود ہیں۔ اس سے پہلے شاید اتنے غصے میں نہیں تھے جتنے ہم آج وکلاء کو دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، کہا یہ جا رہا ہے کہ وکلاء شاید اتنے غصے میں نہیں تھے جتنا آج دیکھا جا رہا ہے۔ جتنی آج ہم دیکھ رہے ہیں وکلاء کے چہروں پر جو غصہ ہے، جو ایموشنز ہیں، جو اس وقت ان کے آنکھوں میں ایک غصہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ جی یہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر کے مناظر ہیں، اور یہ میاں والی کے مناظر۔ یہ دیکھیے کس طرح سے پولیس کی جانب سے شیلنگ اور سیدھی فائرنگ، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کے سامنے فیصل آباد کی فوٹیج رکھی، یہ میاں والی کی فوٹیج ہے، اور دیگر کچھ فوٹیجز بھی آپ کے سامنے کس طرح سے۔ یہ ایک اور جگہ کی فوٹیج، بڑی تعداد میں عوام، پاکستانی عوام عمران خان کی کال پر گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر ضلالت، سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ضلالت، اور پھر پنجاب کی سڑکوں کے اوپر ضلالت۔ اور جناب یہ دیکھیں ایک اور جگہ کی فوٹیج، عوام اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر ہیں، عمران خان اپنے کپتان کی کال پر، اور اب اس عوام کو نہیں روکا جا سکتا۔ پنجاب جاگ اٹھا، پاکستان کی عوام جاگ اٹھی عمران خان کی کال کے اوپر۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کی اطلاعات ہیں کہ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور KPK کی وہاں کی قیادت، ان کا اہم ترین اجلاس ہوا ہے۔ پلان کیا جا رہا ہے کہ جمعے کے دن 4 تاریخ کو کیسے ڈی چوک پہنچا جائے اور ایک بڑا اور تاریخی احتجاج کیا جائے۔ اس سے پہلے ایک بار پھر راولپنڈی اسلام آباد کو کنٹینرز کا شہر بنا دیا گیا ہے، اور پورے شہر کے اندر کنٹینرز داخلی اور خارجی راستوں پر ایک بار پھر۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے سیانے ہیں، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کال دی جاتی ہے احتجاج کی، اور اس کے بعد یہ خود ہی جو ہے وہ سارا شہر بند کر دیتے ہیں۔ یہ گرفتاریوں کی تصویریں آپ دیکھیں، گرفتار کر کے جیلوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو۔ یہ دیکھیے خون، سر پھاڑے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے کس طرح سے کیا حالت ہے ان ورکرز کی،
ان کارکنوں کی، عام پاکستانی عوام کی جو گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں. اور عمران خان نے کیونکہ کہہ دیا کہ جناب اب ڈو اور ڈائی سچویشن ہے، یہ دیکھیے کیسے گرفتار کر کے ایم این اے ایم پی ایس کو کس طرح سے لے جایا جا رہا ہے. تمام تر فسطائیت، ظلم و ستم کے تمام ریکارڈ پنجاب پولیس، پنجاب میں انتظامیہ مریم نواز کی جانب سے توڑ دیے گئے، کیونکہ آشیرواد حاصل ہے انہیں چنتخب حکومت کی وفاق میں بیٹھی ہوئی اور کچھ خفیہ ہاتھوں کی مافیا اسٹیبلشمنٹ، ہینڈلر، سہولت کار، شریفی سرمایہ کاری عدالتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو موجود ہے وہ مکمل طور پر اس وقت پیچھے کھڑی ہے مریم نواز اور قاضی فیض عیسیٰ کی فسطائیت کے ہتھکنڈوں سے بری حکومت کے پیچھے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، عام پاکستانی عوام ڈٹی ہوئی ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے. موصوف قاضی فیض عیسیٰ صاحب آج فرماتے ہیں آپ ہمیں بے عزت کریں، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اور چیف جسٹس پی ٹی آئی کے وکیل پر موصوف برہم ہوئے. اس کے بعد پھر موصوف نے یہ بھی کہا کہ میں چپ رہوں گا کیونکہ میری امی کہتی تھی جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. اور ہم بھی قاضی صاحب یہی کہتے ہیں کہ وہ اماں کہا کرتی تھی کہ وہ سنا ہے نا آپ نے دھندے والا جملہ کہ جتنا بڑا آپ کا دھندا ہے اس کے سامنے تو یہ آپ کے ریمارکس کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو کیونکہ آپ نے قاضی صاحب یہ دھندا چلانا ہے تو اس دھندے کو چلانے کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا. ایک بار پھر وہ خاموش قیادت پاکستان تحریک انصاف کی آج نکلی ہے، بولی ہے، چاہے وہ پرویز الہی صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں، کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، کھڑے رہیں گے. اور آج پورے پنجاب میں خاص طور پر میاں والی، فیصل آباد اور بھاولپور کی قیادت نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا کہ 8 فروری کا دن ہو یا پھر عمران خان کی دی جانے والی کوئی بھی کال، پاکستان تحریک انصاف اور عام پاکستانی عوام پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب موصوف فرماتے ہیں پی ٹی آئی کا رویہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے، وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم کیا کریں. کبھی کہاں کا گھیراؤ کرتے ہیں، کبھی کہاں کا. وہ ہمارے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب بھی منت ترلا کرتے ہیں. آج موصوف کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیونکہ ہمیں چور سمجھتی ہے اس لیے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم کس کے ساتھ بیٹھیں. آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر نواز شریف کا لندن جانے کا پروگرام مؤخر کر دیا گیا ہے. اصل میں یہ پروگرام مؤخر نہیں ہوا بلکہ نواز شریف صاحب کو ان کے اصل ہینڈلرز کی جانب سے، ان کے اصل مالکان کی جانب سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ یہ انقلابی ظاہر کرنا چاہتے تھے خود کو بڑا کہ دیکھیے جناب میں تو ان آئینی ترامیم کے پیچھے نہیں ہوں، یہ معاملہ چل رہا تھا، میں تو لندن چلا گیا. لیکن ان کو میسج دے دیا گیا کہ نہیں جناب، آپ نے ان آئینی ترامیم کو پاس کروانا ہے، اسمبلی اجلاس کے اندر حصہ لینا ہے، ہم آپ کو اس طرح سے لندن جو ہے وہ نہیں جانے دیں گے. اور پھر نواز شریف چیخے چلائے. محترم نواز شریف صاحب آج مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ایک تقریب میں وارد ہوئے اور وہاں پر ایک بار پھر دونوں باپ بیٹی کی زبان پر کون تھے؟ جی ہاں، صرف اور صرف عمران خان. پھر وہی باتیں، میں بنی گالا گیا، میں نے سڑک بنوا دی، مجھے کیوں نکالا، میں فلاں کام کر رہا تھا. پاکستانی عوام سے بھی گلا کیا، دیکھیے آپ میرے لیے نہیں نکلے، آپ بھیڑ بکریوں کی طرح عمران خان کے پیچھے لگ گئے. پھر اس قسم کی باتیں کہ بڑے بول نہ بولو، آج تم جیل کے اندر ہو، تم کہا کرتے تھے میں گردن سے پکڑ کر وزیر اعظم کو اتاروں گا. یعنی وہ تمام تر چیزیں. نواز شریف صاحب کس کو نہیں پتا کہ آپ نے باقاعدہ طور پر ایک لندن ڈیل کی جس کے نتیجے میں اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ اس لیے ڈیل کے ذریعے لے کر آئے کہ وہ عمران خان کے خلاف یہ تمام تر کارروائیاں کریں، عمران خان کو جیل میں رکھیں، اس کا فائدہ آپ کو پہنچے، آپ کے تمام تر کیسز معاف کروائے جائیں. پاکستانی عوام بے وقوف نہیں ہے. آپ خود کی طرح یا قاضی فیض عیسیٰ کی طرح یا حامد میر صاحب کی طرح پاکستانی عوام کو نہ سمجھیے. حامد میر، قاضی فیض عیسیٰ اور نواز شریف صاحب تینوں پاکستان کی عدالت، صحافت اور سیاست کے بڑے رانگ نمبرز ہیں. اور عمران خان سمیت پاکستان کی عوام جو ہے، عمران خان کے کہنے کے اوپر، عمران خان کے جگانے کے اوپر پاکستانی عوام ان تمام تر جو رانگ نمبرز ہیں ان کے چہرے جو ہے وہ اچھی طرح سے پہچان چکی ہے. اب اس لیے مزید ان کے اوپر پاکستانی عوام کوئی یقین، ٹرسٹ کسی صورت بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عرفان صدیقی صاحب پھر ایکٹیو ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے، منت ترلے. اس سے پہلے محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہوئے. کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم یہ منظور کروائیں، پھر نواز شریف کو اجازت دی جائے لندن جانے کی. شہباز شریف صاحب سنیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، اور عمران خان کے اوپر نئے کیسز، چاہے وہ توشہ خانہ ہو، چاہے وہ دیگر معاملات ہوں، ایک بار پھر اسی طریقے سے آگے بڑھائے جائیں جیسے ماضی میں بڑھائے گئے. ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب جناب معاملہ یہ ہے کہ اپنے آخری فائنل اور حتمی راؤنڈ کے اندر گیم پہنچ چکی ہے اور یہ آئندہ 2 سے 3 ہفتے انتہائی امپارٹنٹ ہیں. یعنی 25 اکتوبر تک یہ دن جو ہے وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں. منصور شاہ صاحب آج عدالت نہیں آئے، مریب اختر صاحب کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا، قاضی فیض عیسیٰ صاحب اپنی مرضی کے بینچ بنا کے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن ان تمام تر فیصلوں کی 25 اکتوبر کے بعد کوئی بھی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوگی اور تمام تر یہ فیصلے جو ہے وہ کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیے جائیں گے.
اور ایک بار پھر پاکستانی عوام عمران خان کی کال پر 4 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچ کر یہ ثابت کر دیں گے کہ مافیا ہینڈلرز اور سہولتکاروں کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔